बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ तमाम साथियाँ ईमान की बेहतरीन बेहतरीन हालत में होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा अल्लाह के फजल और उसके करम से 25वां पारा है, 25 पारा। देखते हैं इसके अहम नुकात को। सूरत हमीम अस-सजदा 49 आयत है। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता, और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो मायूस दिल शिकस्ता हो जाता है। इंसान कमजोर है, जल्द मायूस परेशान हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि ये जो है ना, कभी हम दुआ करते जैसे थकते नहीं है ना, उस दुआ के अंदर हमने अपने यकीन को पुख्ता करना है। क्या करना है? यकीन को मजीद बहुत ज्यादा पुख्ता करना है, ताकि हमें थकावट ना हो, ताकि हमें मायूसी ना हो, ताकि हमारा दिल छोटा ना हो। ठीक है, कमजोर नहीं पड़ना। हर फैसला एतमाद के साथ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर लूंगी, मैं कभी नहीं गिरूंगी, बल्कि मेरा रब मुझे झुकने नहीं देगा, ये यकीन रखना है। मोमिन का रवैया कैसा होता है? मोमिन सब्र करता है, दुआ करता है, उम्मीद करता है। दुआ अल्लाह की रहमत की जमानत और बंदगी का जरिया होती है। कुरान में कुफ्र को मायूसी, ईमान के मुनाफी और कुफ्र, दुआ अल्लाह की रहमत की जमानत और बंदगी का जरिया है। कुरान में क्या कहा गया? कुफ्र को मायूसी कहा गया, ईमान के मुनाफी है कुफर। ठीक है, तो तकदीरें कैसे बदल सकती है? दुआ करके अल्लाह ताला से। रहमत की जमानत है दुआ, बंदगी का जरिया है दुआ। ठीक है, इंसानी रवैया, आजमाइश में नाउमीदी, अल्लाह की रहमत को भूल जाना। तो हमने क्या करना है? अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूसी नहीं करनी। ठीक है, अल्लाह से मांगना है। जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं, हमने जो कुछ भी रिस्क इन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं, वो किसके बंदे हैं? इबादुर रहमान के बंदे। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरा हुक्म मानता है, नमाज पढ़ता है, आपस के मशवरे जैसे अल्लाह ने मामलात में फरमाया उस मशवरे पर चलते हैं, फिर जो अल्लाह ताला ने उन्हें पैसा दिए ना, उस पैसे में से अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरा पैसा है, मेरी राह में लगाने के लिए तुम्हें बड़ा मसला हो रहा है। सूरत शूरा 38 आयत है। अहले ईमान की 4 सिफात हैं। कौन सी? जो इबादुर रहमान के बंदे होते हैं ना, अल्लाह के ईमान वाले मोमिन, उनकी क्या सिफात है? अल्लाह की राह में अल्लाह के माल को खर्च करते हैं। बाहमी मुशावरत यानी आपस में मशवरे करते हैं कि और बेहतरीन तरीके से काम कैसे करें, कैसे किया जाए, और बेहतर अंदाज में कैसे लिया जाए। अकामत सलात, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह ताला की अतायत करते हैं, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करते हैं। ये किसके बंदे हैं? इबादुर रहमान के बंदे हैं। ये सिफात किसकी है? ईमान वालों की है। तो इंशाल्लाह हमने अल्लाह की राह में खर्च भी करना है, अल्लाह के दीन के लिए मशवरे भी करने हैं, नमाज भी पढ़नी है, और अल्लाह की अतायत व फरमा बरदारी भी करनी है। मशावरत के फ़ायदे क्या? यानी मशवरे के। मशावरत से गलतियों के इम्कानात कम होते हैं, आजिज़ी पैदा होती है, इत्मीनान पुख्ता होता है, ताल्लुकात मजबूत होते हैं, दिल जुड़ते हैं, रहमत और बरकत नाजिल होती है, मिजाज और नफ्सियात पर मस्बत असरात होते हैं इसके। खानदान, इदारों में बाहम मुशावरत को फ़रोग दें, यानी अपने घरेलू खानदान में भी और इदारों के अंदर भी। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, मशवरे दें और एक प्लेटफॉर्म पे मिलकर एक काम करें, अनाउंसमेंट करें, खर्च करें, मदद करें। यहाँ पे आप पहली बारिश का कतरा आप बन जाए, आप कहें कि मेरे से शुरुआत हो जाए।
مشاورت کا طریقہ کیا ہے؟ حتمی فیصلے کا اختیار قوام سربراہ کے پاس ہے. آپ اپنے اپنے مشورے دیں اور پھر جو سربراہ ہے نا آخری فیصلہ اس کا ہوگا. تو پھر جو فیصلہ اس کا ہو اس کو کیا کریں؟ مان لیں، خوشی کے ساتھ مان لیں. پھر آزادی اظہار، پھر اخلاص کے ساتھ اہل الرائے کا انتخاب. ٹھیک ہے، سارے کے سارے جو فیصلے ہیں سامنے رکھیے، بات کریں، بات سے بات نکلتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے اس میں سے اچھا فیصلہ ہوتا ہے. تو اچھے فیصلے کریں. ٹھیک ہے، تو یہ کس سے ہوں گے اچھے فیصلے؟ مشوروں سے ہوں گے. تو مشورہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ساتھ دینا کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اللہ کے بندو، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے زیادہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ زیادہ افراد میں پہلا افراد آپ بن جائے، بولے انشاءاللہ میں ساتھ دوں گی، ساتھ بھی کھڑی ہوں گی، وقت بھی دوں گی، پیسہ بھی دوں گی، دعوت بھی دوں گی، جتنا میرے بس میں ہوا نا اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گی. نیت کر لیں. خاندان معاملات میں مشاورت کیسے کریں؟ جیسے شادی بیاہ، اولاد کی تعلیم، تربیت، مالی معاملات، میاں بیوی کے معاملات. یہ کون سے معاملات ہیں؟ اس میں کے اندر بھی مشورہ کیا جائے کہ بہترین طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر دینی اجتماع کی مشاورت، یعنی دینی کاموں کے لیے کیسے مشورہ کریں، کس کے لیے، کہاں، یعنی مسجد کے معاملات، مدرسے کے معاملات، دعوت کے معاملات، تربیت کے کام، اور پھر رفاہی کام، یعنی جو جتنی ضروریات ہوتی ہیں، یہ صفیں ڈالنی ہیں، چٹائیاں ڈالنی ہیں، یہاں پہ کولر لگوانا ہے، یہاں میں اس میں پانی کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے، یہاں پہ کیا کیا مزید ہونا چاہیے، مزید اچھا مدرسہ، میرا ایک گھر ہے، میرے بچاؤ کا راستہ ہے، تو ہمیں اس کو کیسے بہترین کرنا ہے. یہ مشورے کرنے ہیں آپ نے اور اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے. یہ میرا اور آپ سب کا کام ہے، دین کا کام ہے یہ. اور پھر سورۃ زخرف میں ہے 13 اور 14 آیت میں، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یہاں پہ کیا شکر کا جذبہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم جب بھی بیٹھو مل کر کسی گروہ میں تو کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو کہ اس نے آپ کو نعمت دی ہے، اس نے آپ پر کرم کیا ہے، وہ پاک ہے. سفر کے آداب، پھر جب بھی سفر کرے کیا کرے؟ نیت کی درستگی. کس کے لیے چل رہی ہوں؟ اللہ کے لیے. قدم اٹھا رہی ہوں اللہ کے لیے. وہ کس میں لکھا جائے گا؟ نیکی میں. ذکر اور نماز کا اہتمام کریں. ذکر ہم نے جتنا زیادہ ہو، اللہ اس کے محبوب کا ذکر کرنا ہے. تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی پارٹیاں کریں، قرآن مجید کے درس کریں، قرآن مجید کا ذکر کریں، جس سے کسی کو فائدہ ہو ویسا ذکر کریں. ہم خالی محفل کا ہی بس ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور بڑے بڑے لنگر خانے کھلواتے ہیں، لیکن اس میں سے فائدہ نہیں ہوتا کہ اس میں صرف کھانے کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی کریں اس میں حدیث ہونی چاہیے بھائی، اس میں قرآن کھولا جانا چاہیے، اس کے اندر سے آپ کی وجہ سے اگر کسی کو علم مل جاتا ہے نا تو آپ کامیاب ہو جاتی ہیں. پھر روزہ دار کی دعا، عید کے دن کی دعا، مسافر کی دعا، حج عمرہ پر دعا. پوری زندگی سفر ہے، انسان کی پوری زندگی ایک سفر ہے. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک دعا کا معمول بنائیں. دعا کی قبولیت کے یہ موقع ہیں. کب کب؟ سفر کرتے ہوئے، حج عمرہ کرتے ہوئے، روزہ دار سے دعا، پھر عید کے دن کی دعا، اور قرآن مجید کے بعد کی دعا، اور اذان کے بعد کی دعا. ٹھیک ہے، قرآن کی مجلس کے بعد کی دعا. یہ ساری دعاؤں کے پتہ کون سے موقع ہیں؟ قبولیت کے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ سچے دل سے دعائیں مانگنی ہیں. پھر اچھا انتظار کرو،
اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا، استغفر اللہ، اور لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک عذاب، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے نہیں ماننا، نہیں سننی، اچھا کرو پھر انتظار، کس کا؟ جس دن دھواں ہی دھواں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا، کوئی آپ مل وغیرہ کسی اگر آپ گزرے ہوں یا کہیں پہ کپڑے وغیرہ یا کوئی ایسی فیکٹری میں سے آپ کا گزر ہوا ہو، تو آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں پہ کالا سیاہ دھواں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرما رہا ہے اچھا نہیں سنتے، پھر انتظار کرو، جب دھواں آئے گا میرے عذاب کا، وہ درد دینے والا عذاب ہوگا، میری سانسیں رک جائیں گی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ اب ہمارے باپ دادا کو۔ سورۃ زخرف 33 آیت سے 36 تک۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آزمائشوں پہ آزمائش بتایا گیا نا، جب ان کو سمجھایا گیا کہ یہ آزمائش ہے، تم مر جاؤ گے، تمہیں مار دیا جائے گا، اللہ مار دے گا، پھر اٹھائے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر وہ اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ لیکن منافق ہے جو کافر ہے، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، گھڑا گھڑایا ہوا، ہم ایک بار مر جائیں گے نا پھر نہیں اٹھیں گے۔ تو پھر کہتے ہیں اچھا ہم مر گئے تو جاؤ ہمارے باپ دادا جو مر گئے نا ان کو اٹھا کے لاؤ، پھر ہم مانیں گے۔ وہ نشانیوں کے بغیر مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اقتدار کی تباہی، حلال و حرام کا فرق مٹ جاتا ہے، رشتوں کا مفاد سے جڑنا، انسانی تعلق کمزور ہو جانا، دنیا کو ذریعہ سمجھے، مقصد نہیں، آخرت کا شعور رکھے، غور و فکر کرے، میں ہمیشہ کے لیے نہیں یہاں پہ آئی، سمجھے دنیا کا مقصد آخرت کمانی تھی، گھر محل منارے اچھے لباس بنانا نہیں تھا، رحمان کے ذکر سے جڑے رہنا ہے۔ اس سے جڑنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نماز، تلاوت، دعا، شکر، اللہ کی رضا تلاش کرنی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم نے بے مقصد نہیں بننا، ہم نے بے مقصد نہیں بننا بلکہ با مقصد بننا ہے، بے ایمان نہیں بننا، با ایمان بننا ہے۔ ہم نے جدید تہذیب نے انسان کو روح سے کاٹ کر مادے سے جوڑ دیا، غربی تہذیب نے انسان کو سہولت دی لیکن سکون اور مقصد چھین لیا۔ یہ ساری آسائشیں ہیں نا، ہمیں سہولت ہے لیکن ہمارے سکون ختم ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے محبتیں ختم ہو گئی ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ جتنی ہمارے پاس سہولتیں آئی، ہمیں گھر ملا، ہمیں یہ سج دھج ملی، ہمیں آسائشیں ملی، اتنے ہی ہم کٹتے گئے، دور ہوتے گئے، دور ہوتے گئے۔ وہ دن جب آئے گا تو متقی کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ کون سا دن؟ سورۃ زخرف 67 آیت، آخرت کا دن۔ اس دن کیا ہوگا کہ تم نے مجھے بھٹکایا تھا، اس دن دوست بھی دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے، اگر وہ جہنم میں جانے لگے۔ پھر سورۃ الزخرف 67 آیت، دنیا پرستی پر مبنی دوستی، مفاد پرستی۔ جو دنیا کے لیے دوست بنتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ مفاد پرستی، غفلت الہی اور خواہشات کی پیروی، اخلاق کی زوال، یہ سارا کیا ہے؟ دنیا کے لیے مفاد۔ اور دوسرا، متقی کی دوستی کہاں سے ہوتی ہے؟ رضائے الہی کے لیے۔ آپ اور میری دوستی کیوں ہوئی ہے؟ اور بھی تو گھروں میں ہے نا لوگ، میری آپ کی دوستی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قرآن کے ساتھ جڑ کی ہوئی ہے۔ پھر باہمی اصلاح، ہم ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، جہنم سے بچانے اور جنت میں لے جانے والا کام کرتے ہیں۔ ہمیشہ پھر قائم رہتی ہے یہ والی دوستی۔ سایہ عرش کا نصیب ہوتا ہے، عرش الہی کا، آخرت میں بندہ سرخ رو ہو جاتا ہے۔ یہ ہے متقین کی دوستی۔ دنیا والوں کی دوستی فائدے کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے غفلت ڈال دیتی ہے، صرف خواہشات کی پیروی، خواہشات سے محبت کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے؟ تو ہماری یہ جو دوستی ہے نا، جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں پلیٹ فارم پہ، سامنے بھی بیٹھے ہیں اور میڈیا پہ بھی بیٹھے ہیں، ہماری دوستیاں سب سے اچھی ہیں، کیونکہ ہم قرآن کی وجہ سے بیٹھے ہیں، کیونکہ ایمان والی دوستی ہے ہماری۔ اچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے کیا فرمایا ہے کہ جن سے کوئی گلا کچھ ہے نا، درگزر کر دو، معاف کر دو ان کو، کہہ دو کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا حق و باطل کا فرق۔ جو نہیں بھی نہ سنتے، انگلیاں بٹھاتے، ان سے بھی کہو درگزر کرو، انہوں نے آپ کا دل دکھایا نا، نہیں سن رہے نا، باتیں کر رہے نا، آپ کیا کرو، صبر کر لو، درگزر کر دو، اور پھر بھی کہو کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ تم میں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھائے۔ ٹھیک ہے؟ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا پھر۔ ٹھیک، تو دوستی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ چلنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نکلنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بولنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ ہی اللہ ہے سب کچھ، تو ہم کیوں اگنور کریں، ہم کیوں بھولیں، ہم کیوں جہنم میں جائیں، ہم کیوں ادھر جا کے بھی ایک دوسرے کو ماریں، کہیں یہ کہ اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہی ہوں، پھر اپنے باپ، بھائی، شوہر، بیٹے کو گھسیٹ کے لے کے جائیں۔ اچھا، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لے آئے گا۔ پیچھے بھی بولا، آگے پھر سے آپ کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ وہ دردناک عذاب ہے، یاد کرو تم نہیں سدھر رہے، وہ دن بڑا سخت ہے، بڑا ہولناک ہے۔ اذا زلزلات الارض زلزالہا، ہلا دے گا اللہ، جگا دے گا، کھڑا کر دے گا، ایک تبک پڑی تو روشن ہو جائے گا جہان۔ اللہ ایک آواز دیں گے، سارے مر جائیں گے، ایک آواز دیں گے، ذرا سا ہلائیں گے، سارے کے سارے قبر سے نکل کر اچھل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنا سخت دن ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، تو آپ نے دعا کی، اے اللہ ان پر یوسف کے 7 سالہ قحط کی طرح قحط نازل فرما۔ پھر اس پر سخت قحط پڑا، یہاں تک کہ لوگ چمڑا، مرداد اور ہڈیاں کھانے لگے، اور بھوک کی شدت سے جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں سا نظر آتا تھا۔ سورۃ الزخرف 89 آیت سے، کہ جب حضرت یوسف آپ نے پڑھا تھا نا قصہ یوسف، تو اس میں کیا ہوا تھا، 7 سال قحط پڑا تھا، لیکن آپ نے خواب کی تعبیر میں انہیں سمجھا دیا تھا کہ 7 سال تک قحط پڑے گا تو تم اپنا غلہ محفوظ کر لینا، اس 7 سالوں میں کھا لینا۔ لیکن ان کے پاس، ان کو جب اللہ کے نبی تنگ آ کے انہوں نے دعا کی نا، تو ان پر ایسا قحط آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو یہ جو جوتوں کا چمڑا ہوتا ہے نا، یہ چمڑا کھا کر گزارا کرتے تھے، مرے ہوئے جانور کھا کے گزارا کرتے تھے، ان کی ہڈیاں چبا کر گزارا کرتے تھے، بھوک کی شدت اتنی تھی، استغفر اللہ۔ پھر آسمانوں سے دھواں آتا تھا، ان کی سانس بند ہو جاتی تھی۔ اللہ نہ کرے ہمارے اوپر ایسا دور آئے کبھی، اللہ نہ کرے کہ ہم غربی تہذیب نے انسان کو جو سہولتیں دی ہیں نا، اس سے ہماری زندگیاں کیا ہوگی ہے، اس میں سے سکون غارت ہو گیا۔ تو ہم نے اپنے سکونوں کو پانا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ آج کا انسان بنے، میچور انسان بنے، پچھلا جو ہوا نا اس کو ختم کر دیں۔ آج ہمارا 25واں پارہ ہے، آج ہمارا 25واں پارہ ہے۔ ابھی بھی اگر ہم نہ سدھرے، شاید کبھی نہ سدھر سکیں گے۔ ابھی توبہ کرنی ہے، کل کرنی ہے سو آج کر، آج کرنی ہے ابھی کر، نہیں گھر جا کے نہیں، ابھی کر توبہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ دن جب آئے گا تو متقی چھوڑ کر، کہا گیا سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ کل نہیں، ابھی اپنے دوستوں کو سنواریں، اچھے دوستوں کا چناؤ کریں، جو برے دوست ہیں اس کو اگنور کریں، جو آپ کو انگلیاں اٹھاتے دین کی طرف نہیں آتا بلکہ آپ کو بھٹکاتا ہے، اس کو اگنور کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، الگ ہو جائیں ان سے۔
ٹھیک ہے، تو بار بار یہ آیت بار بار وہی 89 آیت کو لانے کا مقصد کیا ہے کہ درگزر کر دے، ان کو درگزر کر دے، سلام کر دے ان کو کہ اللہ تم پر سلامتی ہو، اہدنا الصراط، دعا دے دے اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے. پھر انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کدھر تھے، کیا کر رہے تھے، کس گمراہی میں بھٹکے ہوئے تھے، کیوں بے ڈر ہو گئے تھے. کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر حال میں. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نیکیاں نہ دیکھ لو. کون سی 10 نشانیاں نہ دیکھ لو؟ یہ ساری دجال، سورج کا غروب ہونا، یجوج، یہ آپ ساری جو مشرق سے زمین دھسا دینا، مغرب سے، یہ سارا نظام الٹ پلٹ ہوگا. ایسی 10 نشانیاں آئیں گی آپ کے سامنے. جو برے حالات ہمارے ہوئے نا ارد گرد، یہی قیامت کے قریب پہنچانے والیاں ہیں. سب کو بتائیں، اپنے گھر کو سکھائیں، ادب سکھائیں. اونچا بولتے ان کو بولے آہستہ بولے، گالی بکتے ان کو بولے محفوظ کرے، عاجزی کرے، انکساری کرے، اللہ کے آگے جھکے. نماز نہیں پڑھتی کھینچ کے لے کے آئے، نماز پڑھائیں. قرآن کی کلاس میں نہیں آتی کھینچ کے لے کے آئے، خود بھی بیٹھے، بیٹیوں کو بھی لے کے آئے، بہوؤں کو لے کے آئے، ساتھ بٹھائیں تاکہ کل روز حشر رب کے سامنے سرخ رو ہو سکے. اللہ میرے پاس یہ میری بہو تھی، میں نے کام کے لیے نہیں لے کے آئی ہوں، میں نے اس سے اپنی نسل کو پاک کروانا ہے، اس لیے میں نے اس کو بھی لا کے بٹھا دیا قرآن کے لیے تاکہ میری نسل پاک کرے گی. اپنی بیٹی کو میں نے کسی کے گھر میں بھیجنا ہے، اللہ میں نے اس کو بھی لا کے بٹھا دیا ہے تاکہ یہ کسی کی نسل کو جا کے پاک کرے اور میرا اور میرے شوہر کا نام، یعنی اپنی ماں اور باپ کا نام بلند کرے. اخلاقی زوال سے بچاؤ، معاشرتی امن قائم کرنا ہے، اجتماعی عدل کا قیام کرنا ہے. انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو دین دیا ہے، اس کے اندر حیا رکھ کر اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے. رب فرماتے ہیں میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں میں عزتیں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں میں ذلت دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے بھی ٹھاٹھ سے رہے، دین والے ہو کے رہے. اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو کہے یہ قرآن سیکھتی ہے، اس عمر میں اس نے کیا کرنا ہے سیکھ کے. تم قرآن والوں کی نام سے پکارے جاؤ، تم سچے اللہ رحمان نبی کے نام سے پکارے جاؤ. تو کیا بات ہے کہ تمہاری گواہی بن جائے. اس عورت نے اس وقت میں آ کے پردہ کرنا سٹارٹ کر دیا. یہ دوپٹے لے کے گھوما کرتی تھی، آج اس نے چادر اوڑھ لی ہے. اللہ کا حکم سنا تھا سورۃ الاحزاب میں، اللہ کا حکم سنا تھا سورۃ النور میں، یہ ڈر گئی، اس نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا. بڑی بڑی چادریں اوڑھنیاں لے کر آ گئی. نماز میں انہوں نے چادریں اہتمام الگ کر لیا، اپنے جگہ الگ کر لی، پاک اور صاف کر دی، اپنے گھر کے حصے کو مسجد بنا دیا. اللہ کو جواب دینا ہے، الگ ہو جائیں، موقع ملا ہے. یہ ہم نے اوڑھنیاں ڈال لی ہے نا آپ نے، لمبی چادریں، ماشاءاللہ. ابھی اللہ کے سامنے جھکے، عاجزی اختیار کرے، مانگے اللہ اور اچھا بنا دے، اور اچھا بنا دے. چینج ہو جائے اپنی زندگی میں. سارے آپ کو دیکھے کہ یہ پہلے جیسی نہیں رہی. مومنین کی بنیادی صفت ہے صبر. مثال کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام. مومن کا یقین، فیصلہ رب کے ہاتھ میں. مومن مایوس نہیں ہوتے، شخصیت میں مضبوط اور وقار پیدا کریں. دنیا فانی ہے، یہاں پہ دل نہ لگائیں، لوگوں کو خوش کرنے میں نہ لگے. آخرت دائمی یعنی ہمیشہ رہنا ہے، اس گھر کو بنائیں، اس کی اینٹیں، ٹائلیں، پتھر لگوائیں ادھر. کانٹا بھی گناہ کا کفارہ. حسد اور انتقام سے رکنا ہے. ہم نے انشاءاللہ دنیا میں دل نہیں لگانا، ہم نے اپنے آخرت کے گھر کو محل شیشے جیسا بنانا ہے. آخرت کی ناکامی اللہ سے غفلت ہے، دنیا کو مقصد بنایا ہے، اس لیے ہم کیا ہو گئے؟ آخرت میں ناکام ہو گئے. ایک اللہ کو غور و فکر نہیں کیا، اللہ کی کتاب پہ غور و فکر نہیں کیا،
مقصد ہمارا کیا رہ گیا؟ میں نے گھر بنانا ہے، بچوں کی شادیاں، اونچے اونچے محل منارے اور خوبصورت بننا ہے، بس یہ مقصد تھا۔ اس مقصد سے ہم نے نکلنا ہے، اس مقصد کو لے کے نہیں چلنا ہے، غفلت کے اندھیرے سے نکل جانا ہے، نور کو لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن ایک نور ہے، اس کو جگمگ کر دیں۔ جیسے آپ نے اوڑھنیاں ڈال کے اپنے آپ کو خوبصورت کیا نا، باہر سے جو بھی دیکھے گا نا، آپ کے اوپر عزت کی چادر ہے، ایمان والے کی پہچان ہے۔ وہ پوچھنے والی دیکھنے والی دیکھے گی، ہے یہ تو ایسے ہی جایا کرتی تھی، اب اتنی لمبی سی بڑی سی چادر لی ہے۔ تم خوبصورت لگتی ہو، کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتی ہو۔ اللہ نورانی شکلیں عطا کرے گا کہ قبر بھی نوروں سے روشن ہو جائے گی، مقدس ناموں کے ساتھ آپ کا نام لکھا جائے گا، امہات نبی کی بیویوں کی لسٹ میں آپ کا نام لکھا جائے گا، ان کی بیٹی کی لسٹ میں آپ کا نام لکھا جائے گا، تو کتنی شانوں والے ہو جائیں گے نا ہم۔ تو انشاءاللہ ہم نے اللہ اس کے محبوب کو راضی کر کے ہم نے جنت لینی ہے، ہم نے جنت کا گھر بنانا ہے، ہم نے ایک قدم بھی چلنا ہے تو اللہ کے لیے، رکنا ہے تو اللہ کے لیے، بولنا ہے تو اللہ کے لیے، چادریں ڈالی ہیں تو اللہ کے لیے، ہم نے جھوٹ چھوڑا ہے تو اللہ کے لیے، وعدے کیے تو اللہ کے لیے، خرچ کیے تو اللہ کے لیے، سب کچھ اٹھتے بیٹھتے چلتے سنتے ہر ایک ادا ہماری کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ کا خرچ کیا قبول فرمائے، اور آپ نے مزید خرچ کر کے اپنی آخرت سنوارنی ہے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔